नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन नाज़रीन, आज हम आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जब आपकी उम्र शरीफ 35 साल की हुई तो आपने जो कबा शरीफ की तमीर नौ फरमाई उसके मतलब आगाह फरमाएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक आपकी शादी को 10 साल हो गए थे। इस वक्त कुरैश को काबा शरीफ को दोबारा तमीर करने का ख्याल आया। जब हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके शीरहार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बे आबो गया जगह में छोड़ कर गए तो उस वक़्त यहाँ कोई आबादी नहीं थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए और बच्चे को शदीद प्यास लगी तो बीबी हाजरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बेचैन हो गईं। उन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने शीरहार बच्चे को बिठाया और साथ सफ़ा की पहाड़ी पर आप दौड़ती हुई तशरीफ़ ले गई कि देखें कि दूर कहीं आबादी या पानी का निशान नज़र आए तो बच्चे को वहाँ ले जाएं। जब कुछ नज़र न आया तो वहाँ से दौड़ते हुए सामने मरवा की पहाड़ी जो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी दौड़ती हुई वहाँ तशरीफ़ ले गईं और लेकिन वहाँ भी पानी का कोई नामो निशान दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आया। इसी तरह आपने वापस सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जब आप दोबारा सफ़ा की पहाड़ी पर 7वें चक्कर में तशरीफ़ लाईं तो देखा कि बच्चे के पास पानी का चश्मा उभर रहा है। आप दौड़ते हुए बच्चे के पास तशरीफ़ लाईं और पानी को ज़म कहा, यानी ठहर जा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला बीबी हाजरा पाक को पर रहम फरमाए। अगर वो पानी को ज़म यानी ठहर जा ना फरमाती तो ये पानी पूरी रूए ज़मीन तक फैल जाता। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा पाक का बेकरारी में दौड़ना इतना पसंद आया कि क़यामत तक तमाम मुसलमानों को हुक्म फरमा दिया कि तुम्हारा हज व उम्रा तब मुकम्मल होगा जब मेरे रसूल की माँ, मेरे नबी की बीवी और मेरे नबी की वालदा की सुन्नत को पूरा करोगे। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा मुशर्रफा को तामीर फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त बड़े हो गए हुए थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले काबा को तामीर करने का हुक्म दिया गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर पकड़ाते जाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी तामीर फरमाते जाते थे। और एक रवायत के मुताबिक वो पत्थर जो मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नस्ब है और जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशानात हैं, खुद बहुत पत्थर लगाने के लिए बुलंद हो जाता था। अब तक काबा शरीफ पर कई साल बीत चुके थे। बहरहाल अब काबा शरीफ सिर्फ एक चार दीवारी था जो इंसानी कद से ज़रा ऊंची थी, जो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था और पत्थरों को ऐसे ही जोड़ा गया था, कोई चीज़ उनको जोड़ने के लिए आपस में इस्तेमाल नहीं की गई थी। और काबा शरीफ के ऊपर छत भी नहीं थी और जिसको तमीर करने की बार बार ज़रूरत महसूस की जाती थी। काबा शरीफ के अंदर एक कुआं था जिसमें ख़जाना था, तमाम सोने वगैरह की कीमती चीज़ें इसमें डाली जाती थीं। एक दिन ये हुआ कि इसमें से कुछ कीमती चीज़ें चोरों ने चुरा लीं। जब तलाश की गई तो दवीक नामी एक शख्स के पास ये चीज़ें मिलीं। दवीक बिन बलीह बिन महरद ख़ज़ाई का आज़ाद करदा ग़ुलाम था। कुरैश ने चोरी के जुर्म में उसके हाथ काट दिए। इसलिए भी कुरैश ने काबा शरीफ की तामीर नौ को ज़रूरी समझा
اور سب نے اپنے حلال مال سے اس کی تعمیر کرنے کا عہد کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ایک باد بانی کشتی سمندر کے طوفان کی وجہ سے جدہ کے ساحل سے ٹکرا گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قریش نے اس کے تختے خرید لیے۔ شیخ ابراہیم مرجون فرماتے ہیں کہ کیسر روم نے حبشہ کے گرجا گھر کی مرمت کے لیے اس کشتی میں تعمیر کا سامان بھی بھیجا تھا۔ جب یہ کشتی شیبہ کی بندرگاہ پر پہنچی تو سمندری طوفان کی وجہ سے ساحل سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تختے خرید لیے اور باقوم، جس کو کیسر روم نے کشتی کے ساتھ حبشہ میں گرجا گھر کی مرمت کے لیے بھیجا تھا، جو کہ ایک انجینئر تھا، اس کو ساتھ لیا۔ اور حضرت ابن اسحاق کے مطابق وہ ایک قبطی بڑھئی تھا جو مکہ ہی میں رہتا تھا۔ قریش نے اس کی خدمات حاصل کیں، لیکن اب کعبہ کو گرانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ قریش کو ابراہ کا انجام معلوم تھا۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا جس میں سونے چاندی وغیرہ کی چیزیں لوگ ڈالتے تھے، اس میں ایک بڑا سانپ رہتا تھا جو کبھی کبھی کعبہ شریف کی دیوار پر آ کر دھوپ میں بیٹھ جاتا تھا۔ انہی دنوں ایک دن وہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پرندہ آیا اور اسے اچک کر لے گیا۔ اس چیز کو قریش نے اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھا۔ اب ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اس نے کعبہ شریف کی جنوبی دیوار کو گرانا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہم بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ اس کا انجام دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب ایک رات خیریت سے گزر گئی تو صبح اٹھ کر سب مل جل کر کام کرنے لگے۔ مختلف قبائل کو ایک ایک دیوار دی گئی اور کعبہ شریف کے دروازہ والی سائیڈ بنو عبد المناف بن اور بنو زہرہ قبیلوں کے سپرد کی گئی۔ جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم اور چند دوسرے قریشی قبائل کے حوالے کی گئی۔ مغربی دیوار یعنی پشت کعبہ بنو جمع بنو سہم جو عمرو بن حسیس بن کعب لوئی کے سپرد کی گئی۔ شمالی دیوار خطیم والی بنو عبدالدار بنو اسد بنو عدی کے سپرد ہوئی۔ سب قریش مل کر کام کرنے لگے، لیکن جو ان کے پاس ساز و سامان تھا ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ کام کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ حصہ کعبے کا بغیر تعمیر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی حد بندی میں جس کو حتیم کہتے ہیں اور چھوڑ دیا گیا اور باقی حصہ پر چھت ڈال دی گئی۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک اس کار خیر میں شریک رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ شریک رہے، اور آپ کے کندھوں مبارکوں پر پتھروں کی رگڑ سے خراشیں پڑ گئیں۔ جب باقی کام مکمل ہو گیا اور حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ نے اس برکت والے کام کو خود کرنا چاہا اور آپس میں الجھ پڑے، اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتیں۔ بنو عبدالدار نے اجتماعی طور پر ایک خون کا بھرا ہوا پیالہ لیا اور اس میں سب نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور اپنے عہد پر ثابت رہنے کی قسمیں کھائیں۔ مسلسل 4-5 روز تک حالات بہت خراب رہے۔ آخر سب لوگ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے مسجد حرام میں اکٹھے ہوئے۔ ابو امیر نے کہا، اے گروہ قریش، تم لوگ اپنے فیصلے کے لیے اس شخص کو اپنا حاکم مان لو جو کل سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو۔ اس پر سب لوگ مان گئے۔ دوسری صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لائے۔ جب دوسرے لوگ حرم شریف میں آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ہلما الا صوبہ، ایک چادر لائی جائے۔ وہ چادر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو بچھایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان میں رکھ دیا، اور ہر قبیلہ کے سردار کو بلایا گیا اور کہا اس چادر کو پکڑ کر اٹھاؤ۔ سب نے اس چادر کو پتھر سمیت اٹھا لیا، اور وہ سب اٹھا کر اس پتھر کو جہاں پر پتھر نے نصب کرنا تھا اس مخصوص جگہ پر لے آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتھر چادر کے درمیان سے اٹھا کر مقررہ جگہ پر نصب فرما دیا۔ اس طرح سب لوگ اس نیک کام میں شریک ہو گئے اور سب خوش ہو گئے، اور حضور علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن عمل سے بہت بڑا فتنہ اور فساد ٹل گیا، اور کعبہ کی تعمیر کا باقی کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو نہیں دیکھتی تیری قوم کا سرمایہ کم ہو گیا تو انہوں نے ہجر کا رقبہ کعبہ سے باہر نکال دیا۔ اگر تیری قوم کفر سے نئی نئی تائب نہ ہوئی ہوتی تو کعبہ کو میں گرانے کا حکم دیتا اور اس کے شرقاً غرباً دروازے رکھ دیتا اور ہجر کو کعبہ میں داخل کر دیتا۔ یہ عمارت عہد رسالت، عہد خلافت راشدہ، اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک جوں کی توں قائم رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 ہجری میں مکہ مکرمہ پر قبضہ فرمایا تو یزید نے اپنا لشکر حسین بن سمیر کی قیادت میں بھیجا۔ اس نے کعبہ پر پتھر برسائے اور اس کی عمارت کو شہید کر دیا۔ اسی دوران اسے یزید کی موت کی اطلاع ملی تو وہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ مقدسہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، 2 دروازے شرقاً غرباً رکھے اور حتیم کو کعبہ میں داخل فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حجاج بن یوسف نے کعبہ پر قبضہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اور عذرائے تعصب کعبہ کو دوبارہ گرا کر پہلے کی طرح تعمیر کیا اور حتیم کو دوبارہ کعبہ سے باہر نکال دیا اور صرف ایک ہی دروازہ رہنے دیا۔ یہ کام حجاج کو اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کرنے کا کہا تھا۔ جب حجاج نے اس کام کو مکمل کیا تو خلیفہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ حجاج پر لعنت کیا کرتا تھا۔ جب بنی امیہ کا دور ختم ہوا اور عباسی خلیفہ آیا تو سیدنا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ کعبہ مقدسہ کو پہلے کی طرح تعمیر کرنے کے متعلق مشورہ کیا گیا تو آپ نے منع فرما دیا اور کعبہ کو جوں کا توں رہنے دینے کا حکم فرمایا اور کہا کہ اس طرح کعبہ شریف بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا اور وہ اپنی مرضی سے کعبہ کا تقدس مجروح کرنے لگیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے قریش نے لوگوں پر حج کے متعلق مختلف قسم کی ناجائز پابندیاں لگا رکھی تھیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان سب سے بالا تر سمجھتے تھے۔ گو کہ فریضہ حج بھی ان چیزوں میں سے ایک تھا جو کہ دین ابراہیمی میں لوگوں کی تحریف اور تبدیلی سے بچا ہوا تھا۔ سامعین ناظرین، یہ ہم نے آپ کو کعبہ شریف کے تعمیر کے متعلق مختصر احوال سنایا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے اور بعثت مبارک سے بعد کی زندگی کے متعلق تمام واقعات سے آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی اصلاح فرمائے، اس پر رحم فرمائے اور اس کو بخش لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔